अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज मैनेजमेंट। व्हाट इज चेंज, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड हाउ यू विल बी सॉर्ट आउट योर poor status and how you will be moved towards the modern and more sensitive and more valuable and reliable system। तो आज के चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 86-15 का पढ़ने वाले हैं। इफ़ यू आर अ न्यू काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। तो आज का जो हमारा मेन थीम है लेक्चर का, दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सिक्स मेन टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट, रीडिंग असेसमेंट फॉर चेंज मैनेजमेंट, रोल ऑफ कोचिंग एंड ट्रेनिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मैनेजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यूरिंग change process, corrective actions during management of change and the change process. What is the change process? तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बिलोंग करेगा चेंज मैनेजमेंट के बारे में कि आप अपना जो पुराना सिस्टम है, पुराना जो मेथड ऑफ टीचिंग है, उससे किस तरह से आपने अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने जो टीचिंग या लर्निंग इन्वायरमेंट है, उसे किस तरह से चेंज करना है। इस हवाले से हमारा आज का ये लेक्चर होगा। होपफुल यू विल बी एंजॉयड इट। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट से क्या मुराद है? अ कलेक्टिव टर्म फ्रॉम ऑल अप्रोचेस टू प्रिपेयर, supportive and help individuals, teams and organizations in making organizational change. The management of change and development within a business or similar organization. A management approach to change individuals, teams, organizations and societies from the existing setup to a desired setup in future. तो ये एक ऐसी मैनेजमेंट, एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें आप अपना जो ओल्ड सिस्टम है या आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसे आप इम्प्रूव करते हैं टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये अचीव करना हमारा मेन थीम होता है और आप अपने जो डिज़ायर्ड सेटअप है फ्यूचर में उसे अचीव करने पर आपका फोकस होता है। The organizational tools that can be utilized to help individual make successful personal transition resulting in the adoption and realization of change. It aims to provide a framework on how to manage people when change is implemented. तो जैसे हमारे यहाँ हमारे स्कूल एजुकेशन में डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफरेंट रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, नए रूल्स या नया मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो इंगेज किया जाता है, तो उससे पहले जो उसके फैक्ट हैं वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि आपकी वो टीचिंग कम्युनिटी, आपकी वो सोसाइटी, वो स्टूडेंट्स किस तरह से इस पर अपना फीडबैक देंगे। तो आपने अपने जो इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन्स काम कर रहे हैं उनका फीडबैक बिफोर कि वो फीडबैक दें उससे पहले उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग करनी है, इस तरह से मैनेज करना है, इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट करें। उस चेंज जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं उसे वो आपने बिफोर देयर फीडबैक यू हैव टू ऑर्गेनाइज दैट, कि आपने वो सिस्टम या आउटपुट अपीयर होने से पहले यू हैव टू मेक सम सेंसिबल डिसीजंस टू क्रिएट अ पीसफुल वर्किंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ इम्प्रूव कर रही है, हर चीज़ में तब्दीली आ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। सिमिलरली इन आवर इंस्टीट्यूशन जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है और जो मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है उन पर हमें रिलाई करना होगा ताकि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से अपने जो लेसन है या लर्निंग इन्वायरमेंट है उसमें इंगेज हो सके। सो एज यू नो, अगर हम अपने पुराने तरीके पर, यहाँ पर आपको जैसे विजिबल है कि अगर हम पुराने स्टेटस पर, पुराने मेथड ऑफ टीचिंग पर चलते रहे तो एट द एंड हम
مارکیٹ سے ہم اپنے جو ایک انفراسٹرکچر ہے اس سے باہر نکل جائیں گے. ہم جتنا مرضی ریزسٹنس کریں ہمارا جو فیلئر ہے وہ تو فکس ہے. then what should we do? We have to install some more modern method of teaching in our institutions کہ تاکہ ہم گروم کریں, ہماری انٹیگریشن جو ہے وہ بہتر ہو with the passage of time. یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف کنویں کے مینڈٹ بن کے رہ جانا ہے کہ جو سسٹم ہے بس اسی کے اندر. نو, اٹس ناٹ رائٹ. You have to do some positive steps to engage the technology, to engage the better available method of teaching and provide a new status which will be helpful for our students to provide a significant contribution for our society. تو آپ نے اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ with the passage of time امپروومنٹ کرتے رہنا ہے. اپنی انسٹیٹیوشن میں نیا میتھڈ آف ٹیچنگ انگیج کریں, بچوں کو سیٹنگ انوائرمنٹ جو ہے اسے چینج کریں, بچوں میں شفل کریں. تو مینجمنٹ بیسیکلی ہم جو مینجمنٹ یہاں پر کنسیڈر کر رہے ہیں دیٹ از این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں مینجمنٹ کس طرح سے آرگنائز کی جائے گی جب آپ کا رول ایز اے ٹیم ممبر, ایز اے ٹیم لیڈر وہاں پر ہوگا. تو ود دی پیسج آف ٹائم آپ نے بھی امپروو کرنا ہے. جیسے آپ آبزرو کرتے ہیں کہ جو ہمارے موبائل فونز ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں. پہلے سادہ فونز تھے, پہلے تو وہ وائرلیس یا وائر والے فون تھے, پھر آہستہ آہستہ موبائل فونز آئے, وہ کی پیڈ والے فون آیا, اینڈرائڈ ورژن آیا, اینڈرائڈ ورژن کے ساتھ پھر ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال, بیٹری بہتر اور ایپ سٹورز آ گئے. تو اس طرح ہمارے پاس جو ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں گروم کر رہی ہیں, اسی طرح ہمیں بھی اپنے جو ٹیچنگ انوائرمنٹ ہے اس میں چینج لانی ہے. اور جو چینج آپ لا رہے ہیں اس چینج کو مینیج کرنے کا نام ہے چینج مینجمنٹ, سادہ سے لفظوں میں. اچھا, یہاں پر آپ کے پاس ایک ریڈنگ اسیسمنٹ ہے کہ اسکول ریڈنگ ان دا براڈسٹ سینس انوالو چلڈرنس, فیملیز, ارلی انوائرمنٹ, school and communities. Children are not innate ready or not ready for school. Their skills and development are strongly influenced by their families and through their interaction with other peoples and environment before coming to school. The same children with the same strength and needs can be considered ready in one school and not ready in another. It is the school responsibility to educate all children who are old enough to legally attend school regardless of their skills. تو اسکلز میں آپ کے پاس اس کی جو پرسنل ابیلٹی ہے یا فیملی جو انوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر آپ نے نہیں رکھنا. آپ نے ہر بچے کو ایک فیئر طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو یہاں پر ہے کہ آپ کے پاس جو بچے کا انوائرمنٹ ہے, بچہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے ہر بچے کا ڈفرینٹ ہے. وہ ایک ایجوکیشنل سسٹم کے لیے تو فیوریبل ہے بٹ دوسرے ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں وہ فیوریبل نہیں ہوگا, مائٹ بی ناٹ مائٹ بی. تو اس صورتحال میں آپ نے ہر بچے کو پراپر ٹائم دینا ہے, کیوں نہ کہ ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, لیونگ اینڈ فیملی اسٹیٹس, نمبر آف فیملی ممبر ان دیئر ہاؤس, تو وہ ڈفرینٹ ہے. اس لیے ان کی جو لیول آف انٹیلیجنس ہے, لیول آف اسکلس ہیں, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو ہر بچے کو انگیج کرنے کے لیے, پراپر طریقے سے انگیج کرنے کے لیے اٹ از یور کی رسپانسبلٹی ٹو provide a valid and provide a true status or provide them a significant time to each children کہ ان میں وہ ابیلٹی ڈیولپ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ جو اچھی فیملی کے بچے ہیں انہیں زیادہ ٹائم دیں, جو تھوڑے سے پور فیملی کے ہیں انہیں تھوڑا کم ٹائم دیں. تو اس طرح جو چیز ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور آپ اپنے جو رسپانسبلٹی ہیں آپ اس سے دور بھاگ رہے ہیں. آپ نے سب کو ایکولی کنٹریبیوٹ کروانا ہے. تو آپ نے ہر کمیونٹی کے بچے کو پراپر ٹائم دینا ہے کہ وہ کس فیملی انوائرمنٹ سے ہے اور ان کا جو فیملی اسٹیٹس ہے وہ کس طرح کا ہے, اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا. اگر پور فیملی کا ہے اسے کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم دیں اور اس کے لیے میتھڈ آف ٹیچنگ مائٹ بی یو ول چینج, کہ آپ کو تھوڑا اس میں اگر تبدیلی بھی لانی پڑے. آپ نے ہر جو اسٹوڈنٹ ہے اسے ایکولی اس کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, جو آپ کے انڈر یا آپ کے ساتھ آپ کے
like as a father. جیسے بچے باپ کے لیے برابر ہوتے ہیں ایسے ہی تمام اسٹوڈنٹ آپ کے لیے برابر ہونے چاہیے. تو چینج ریڈنگ اسیسمنٹ CRA امپلیمنٹیشن پریپریشن. تو سب سے پہلے یہاں پر ایک سائیکل میں آپ کو چینج ریڈنگ اسیسمنٹ ایلیمنٹس کو شو کیا گیا ہے. تو آپ نے ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے کہ بزنس کیس اینڈ ویژن، آپ کا جو ٹیچنگ انوائرمنٹ ہے اس کا مین آبجیکٹیو کیا ہے، کیا گول ہے، کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کسی بزنس انوائرمنٹ میں ہیں تو آپ کے آرگنائزیشن کا کیا ویژن ہے. تو آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے. اسپانسرشپ کیسی ہے. جیسے ہمارے ہاں اکثر اسکول ایجوکیشن میں جو وہاں کی کمیونٹی ہے وہ بہت پارٹیسپیٹ کرتی ہے. تو دیٹ از اے ویری گڈ چینج کہ آپ وہاں کی کمیونٹی اگر وہاں پر اسپانسر کرے اور وہ کچھ ایسی انسٹرومنٹس یا ایسی تبدیلیاں لائیں جس سے ٹیچنگ انوائرمنٹ امپروو ہو. تو اسپانسرشپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. وداؤٹ اسپانسرشپ چینج ول ناٹ بی ایبل ان این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. تو ہر جو رسپانسبلٹی ہے جسٹ گورنمنٹ کی نہیں ہے، وہاں کے جو کمیونٹی ہے دیٹ میں آلسو پارٹیسپیٹ ٹو کیپ چینج ان دیئر اسکولز اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. گورننس، لیڈرشپ، کمیونیکیشن اینڈ آرگنائزیشنل ورک لوڈ. تو گورننس میں آپ کے پاس جو ہیڈ ٹیچر ہے، وہاں کی جو سوسائٹی ہے، وہاں کا جو جیسے آپ کہہ لیں گے وہاں کا CEO جسے ہم اپنے سسٹم میں بولتے ہیں. تو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرح کی ہے. وہاں پر جیسے گورنمنٹ کے کیا پرائورٹیز ہیں، کیا گورنمنٹ کی پرائورٹیز بریجز بنانا ہے، کیا ایجوکیشنل سسٹم کو امپروو کرنا ہے، یا آپ نے اپنے جو ہاسپٹلس ہیں انہیں امپروو کرنا ہے. واٹ از دا پرائورٹی آف یور لیڈرس. لیڈرشپ کوالٹیز. آپ کے جو ہیڈ ٹیچر ہیں اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، وہ کس طرح سے چیزوں کو انگیج کرتا ہے، وہ اسپانسرس کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے. تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ بعض جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے جو انٹریکشن ہے کمیونٹی کے ساتھ وہ بہت بہتر ہوتا ہے. اس لیے وہاں کا جو ایجوکیشن کا پورا انوائرمنٹ ہے وہ بہت آپ کو مختلف محسوس ہوتا ہے. صحیح گورنمنٹ کی تو ہر جگہ پارٹیسپیشن برابر ہے، بٹ ود ان اسکول جو ہیڈ ہے ایز اے ٹیم لیڈر، ایز اے ٹیم ممبر، یور کی رسپانسبلٹی کہ آپ ڈفرینٹ جو اسپانسرس ہیں اس سوسائٹی میں جو اچھے کمیونٹی کے پرسنز ہیں ان کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں اور انہیں بھی انگیج کریں کہ وہ بھی اسکول ایجوکیشن میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ یہاں پر بھی انٹریکٹ کریں. اینڈ نیو ون از دا نیو اسکلز اینڈ بیہیویئر انوالومنٹ اینڈ کلچر. سو کلچر از اے موسٹ کی سورس which is directly and indirectly affect the teaching environment. جیسے آپ ہمارے ہاں موسٹ آف آور پشتون فیملیز میں جو کلچر ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ایشیا کا کلچر ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یورپ میں چلے جائیں آپ کو ایک میجر چینج محسوس ہوگی. اگر آپ جیوگرافیکلی انڈیا بنگلہ دیش کا کلچر آبزرو کریں تو آپ کو ہیوج ڈفرینس ملے گا. تو جسٹ لائک دیٹ کہ آپ کو ود جیوگرافیکل اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی آپ کو اپنے جو ٹیچنگ انوائرمنٹ ہے، ٹیچنگ جو میتھڈ ہے اسے بھی اسی طرح ہی انگیج کرنا ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر پارٹیسپیشن، ان کی انوالومنٹ اس چیز کو بھی بہتر بنانا ہے. سو بیفور میک اے چینج یو ہیو ٹو ڈو سم سگنیفیکنٹ ریسرچ آن آل دیز مین فیکٹر فار افیکٹو اینڈ ویلیویبل چینج مینجمنٹ. تو کوچنگ اینڈ ٹریننگ کے بارے میں ایز یو نو کہ کوچنگ کیا ہے کہ سمجھانا، پڑھانا، بتانا. کوچنگ ہیز اے پروون امپیکٹ. ایڈ کوچنگ ٹو ٹریننگ اینڈ people learn more up to 6 times as much in some cases. Coaches are likely midwaves for change. Change can be deeply challenging and emotional change requires an organizational transition, require hardwiring of new learning through inside a action. Coaches are the perfect people to have around to facilitate this process. Change can be organizational, cultural and structural level, but can be at individual level, team level and interpersonal level. تو جو آپ کی کوچنگ ہے اور ٹریننگ ہے یہ کسی چینج کو، کسی موومنٹ کو ایکسیپٹ کرنے میں
بہت زیادہ مدد پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہاں پر 6 ٹائم صحیح ہے 6 گنا اس کی ایکسیپٹیبلٹی کو امپروو کر دیتے ہیں، یعنی کہ 6 ٹائم یو آر مور اسٹرانگر ٹو ایکسیپٹ دا چینج۔ اگر ہم کوئی ایسا ٹیچنگ میتھڈ امپلیمنٹ کر دیں جس کے بارے میں وہاں کے جو انسٹیٹیوشن کے ہیڈ ہے یا وہاں کے جو ٹیچرز ہیں انہیں نہیں آئیڈیا، then that change is not acceptable for that society and for that community, even for that جو وہاں کے بچے ہیں انہیں بھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی، ایون کہ وہ جب وہ ٹیچر ہی نہیں اس میتھڈ کو سمجھ پا رہا تو how he will engage their students more perfect way۔ تو اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے کوچنگ جو ہے یا ٹریننگ ہے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کہ ایک ٹرینر ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو پوری طرح اس پر پرفیکٹ پرسن صحیح ہے، جو پوری طرح اس میتھڈ کو انگیج کرنے میں جس کی پرفیکشن ہو، وہ اس میتھڈ کے بارے میں اس کو سب سے زیادہ نالج ہو۔ ہی کین انگیج دیئر ٹرینیز مور پریسائزلی، تو وہ ان چیزوں کو بہتر انداز میں جتنی دیر آپ خود نہیں سمجھیں گے آپ بچوں کو کس طرح سے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور اسے کس طرح سے بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں۔ تو کوچنگ اور ٹریننگ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے کسی بھی نیو چینج کو امپلیمنٹ کرنے میں اور وہاں پر اس چیز کو آرگنائز کروانے میں۔ ٹریننگ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ سپورٹ بائی کوچنگ اینڈ سکسیسفل چینج۔ تو جو ٹریننگ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ ہے کرنٹ اسٹیج اینڈ فیوچر اسٹیج، یہاں پر ایک برج کی صورت میں آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوچنگ جو ہے کس طرح فائدہ مند ہے آپ ایک بہتر اور پر اثر چینج لانے میں۔ تو جو کامیابی ہے کامیابی اتنی دیر اچیو نہیں ہو رہی جتنی دیر درمیان میں برج کا رول نہیں ہو رہا، جتنی دیر آپ کے پاس ٹریننگ اور ٹیم لیڈرز اور سینئر ٹیچرز آپ کو جتنی دیر اچھی طرح ریکگنائز نہیں کریں گے، جتنی دیر آپ کو نہیں سمجھائیں گے کہ ہو یو ول پریپیئر یور لیسن پلان، ہو یو ول بی پریپیئر یوٹیلائز یور 40 منٹس آف لیکچر، تو تب تک وہ ٹیچنگ میتھڈ جتنا مرضی اچھا ہو تب تک آپ کے جو ہے فروٹفل ریزلٹس نہیں آ سکتے۔ تو یو مسٹ ہیو ٹو گیٹ ٹریننگ اینڈ کوچنگ کلاسز فرام یور ریسپیکٹیو انسٹیٹیوشن، تو دین یو ول بی ایبل ٹو گیٹ مور ایکوریٹ اینڈ مور فروٹفل ریزلٹس۔ تو کوچنگ کا جو رول ہے وہ ایک برج کا ہے بٹوین یور کرنٹ اسٹیٹس اینڈ فیوچر اسٹیٹس میں۔ ریزسٹنس مینجمنٹ، واٹ از ریزسٹنس مینجمنٹ؟ although resistance has been usually conceived as an impediment to change, significant number of arguments which emphasizes the positive role of resistance have been exist in literature. There have been a lot of books and specific papers in literature, and many of them have approached to issue from different perspectives. Therefore, to prevent repetition, we find it appropriately to review authors who have contributed to literature by representation each of these different perspectives in terms of resistance to change. تو ریزسٹنس ٹو چینج کا کنسیپٹ جو یہاں پر ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ریزسٹنس ٹو چینج کے بارے میں ڈفرینٹ آتھرس نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنس پرووائڈ کی ہے، بٹ سادہ سے الفاظ میں کہ جو آپ کی چینج کے اور ریزسٹ کریں، مخالف ہوں، جو اس کی ایکسیپٹیبلٹی میں جو ہرڈلز پیدا کریں، دیٹ ول بی نون ایز ریزسٹنس ٹو چینج۔ ریزن آف ریزسٹنس، کن وجہ سے اس چینج کے مخالف آوازیں اٹھتی ہیں، کون سی ایسی میجر وجوہات ہے جس وجہ سے ریزسٹنس کریٹ ہوتی ہے؟ فرسٹ ون از دا ambiguity in the mind of those who will be affected by the change about the nature of change۔ تو ذہنی تناؤ یا ایک ambiguity کو سادہ سے الفاظ میں سمجھیں کہ ambiguity میں آپ کو یعنی کہ اصل علم نہ ہونا، صحیح ہے، پورا علم نہیں ہوتا پرسنس کے مائنڈ میں، وہ جسٹ ایک را فیکٹ کی بنا پر اس چینج کے مخالف آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس چینج کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے پولیو کی ایگزامپل ہے کہ پولیو
بارے میں بہت ساری سوسائٹیز میں ہے کہ یہ جو ہے جینڈر چینج ہو جاتا ہے یا ریپروڈکشن لیول اس طرح کا نہیں رہتا. تو اس صورتحال میں بھی جو مائنڈ سیٹ اپ ہے کمیونٹی کا وہ انہیں پورا نالج نہیں ہوتا, وہ جسٹ ایک ایمبیگوٹی یا ایک لمیٹڈ سیٹ آف انفارمیشن کی بنا پر وہ ایک کنکلوژن ڈرا کر دیتے ہیں اباؤٹ دا فیکٹس. جیسے وہ جن کو پورا نالج نہیں ہوتا وہ آدھی بات سن کے ہی اس پر اپنے ریزلٹس ڈرا کر دیتے ہیں. جیسے ہے بات ہوتی ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ, صحیح ہے, ہاف بات سنی, بٹ کمپلیٹ ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو. تو 50% آبزرویشن یا آدھا علم جو ہے یہ بالکل بربادی ہے, اٹس ڈینجر. تو پوری بات اتنی دیر نہیں ہو کہ آپ سنتے سمجھتے ہوئے تب تک آپ اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے میں آوازیں اٹھتی رہیں گی. کوشش کریں کہ اپنا جو نالج ہے یا چینج جو آپ لا رہے ہیں اس بارے میں اپنی سوسائٹی کو کمیونٹی کو پہلے اچھی طرح آگاہ کر دیں, تب ہی آپ ریزسٹنس کو منیمائز کر سکیں گے. ایگزسٹنس آف ڈائیورس انٹرپریٹیشن اباؤٹ دا چینج اینڈ اٹس امپیکٹ ایز آئی ارلی ڈیفائن یو کہ existence of strong forced prevention individuals from changing. کہ اگر کسی چینج کی وجہ سے چینجنگ ان مینجمنٹ کی وجہ سے اگر کسی پرسنس کو افیکٹ ہو رہا ہے تو دین موسٹ آف دیئر جو اس کے جاننے والے ہیں, اگر کسی ہیڈ ٹیچر کو اس سے اثر ہو رہا ہے تو جو اس کے جاننے والے ٹیچرز ہیں وہ اس کے بارے میں مخالفت شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے دوست کو اس سے نقصان ہو گا. تو پریونٹنگ انڈیویجولز ایک دوسرے کے بچاؤ میں وہ پھر آنے کی خاطر اس چینج کے خلاف ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں. اسٹرانگ ٹاپ ڈاؤن امپوزیشن آف انڈیویجول ہو ول بی انفلوئنسڈ بائی دا چینج, لیک آف پارٹیسپیشن, ایگزسٹنس آف پرسنل انٹرسٹ اینڈ ڈائریکٹ چینج, ignorance of pre-established institutions in group. تو پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے بھی جو چینج ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اگر میں چاہوں کہ میری وجہ مجھے اس چینج کی وجہ سے خطرہ ہو جائے تو میں اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دوں گا. تو دین دیٹ از اے مور ڈینجر کہ ہم اپنے جو نیشنل گولز ہے انہیں ہم فوکس نہیں کرتے, ہم پرسنل آبجیکٹیوز کو زیادہ مد نظر رکھ سکتے ہیں. تو ایز این سوسائٹی ہیرو تو آپ کا ہمیشہ جو پرائورٹی ہے وہ سوسائٹی ہونا چاہیے, نیشن ہونا چاہیے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے پرسنل جو انٹرسٹ ہیں انہیں بیک بون پہ رکھیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے بہتری کے لیے کام کرتے رہیں. تو جو اور لاسٹ ون ہے کہ اگنورینس, کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کو اپنے اگنور ہونے کا چانس ہو کہ ہماری جو کنٹریبیوشن ہے نئے میتھڈ سے بالکل کم ہو جائے کہ دین he will also resist it against that point کہ وہ اس چینج کے مخالف پھر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر میں کچھ میجر پوائنٹس میں مینشن کیا ہوا ہے کہ ریزن آف ریزسٹنس ٹو چینج, کہ کون سی ایسی مین ریزن ہیں جس کی وجہ سے ریزسٹنس ٹو چینج جو چینج کے مخالف ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل نیچر آف چینج, کس طرح سے کی چینج ہے, میتھڈ آف یوز, سینس آف ایکویٹی, انسرٹینٹی, تھریٹس آف سیلف انٹرسٹ, فیلنگ آف لاس, ایگو انوالومنٹ. صحیح. تو ان یہ کچھ مین پوائنٹس ہیں which create the resistance against your change. So you have to organize these change before you implement new method or new setup. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ نیو سیٹ اپ انگیج کرنے سے پہلے آپ ان مندرجہ ذیل جو چینجز پاسبل ہیں جو آپ کو اس بارے میں بھی ریسرچ کرنی چاہیے اور یہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے. تو کاز آف ریزسٹنس ٹو چینج, interference with need fulfillment, selective prescription, habit, inconvenience or loss of freedom, economic implication, security in past, fear of unknown, threat to power or influence, knowledge and skill, organizational structure, limited resources. تو یہاں پر کچھ مین کازز مینشن ہے کہ جس کی وجہ سے عام طور پر ریزسٹنس جنم لیتی ہے.
کہ بعض دفعہ بعض پرسن کی ایسی ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بس انہوں نے تنقید کرنا ایک عادت بنا لی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ اس میتھڈ کے حوالے سے ریزسٹنس کرتے رہتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہوتے، اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اس میتھڈ کو امپلیمنٹ کر سکیں. دین دیٹ کریٹ اے پرابلم اینڈ کریٹ اے ریزسٹنس اگینسٹ یور نیو میتھڈ اور نیو مینجمنٹ اور نیو چینج. تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں دیٹ کریٹ دا ریزسٹنس. اور جو انٹرسٹنگ ہے، یہ ہیبٹ والا مجھے انٹرسٹنگ لگا. اچھا، کریٹو ایکشنز. واٹ از کریٹو ایکشن؟ از اے فیوچر رسپانس ٹو دا ڈیفیکٹ repair process. Decision makers need to first create a well-structured plan for organizational development. Failure is due to not structuring the program properly. A half-baked effort is worse than no effort. صحیح، یعنی کہ آدھا علم ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ جاہل ہو. صحیح، یہاں پر یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ آدھا دھکا لگائیں اور بعد میں کام کرنا چھوڑ دیں. کام کریں، بے شک اب پوائنٹس میں بھی آپ کی انپٹ ہے، بٹ انپٹ ہونی چاہیے. اور اس طرح نہیں ہے کہ آپ دریا کے درمیان میں جا کر آپ کسی کا ساتھ چھوڑ جائیں. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ چینج مینجمنٹ مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ٹو آل افیکٹ لیول آف آرگنائزیشن. ایوری ون نوز دیٹ ill prepared employees have the odd stack against them when it comes to properly and adequately handling changes related to organizational development. تو آدھا علم خطرہ جان، تو یہاں کا جو مین تھیم ہے وہ میں نے آپ کو ایک ہی لفظ میں بیان کر دیا. اسکلز اینڈ اسٹریٹجیز. پولیٹیکل اسکلز، انالیٹیکل اسکلز، پیپل اسکلز، سسٹم اسکلز اینڈ بزنس اسکلز. So these are helpful to engage or to make the change in your management. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا ہوا ہے. تو چینج مینجمنٹ میں سب سے پہلے how you will make the change. تو سب سے پہلے آپ نے ریکویسٹ فار چینج. آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں یہاں پر چینج کی، تبدیلی کی ضرورت ہے. صحیح، تو آپ کو اس بارے میں پھر سیکنڈ اسٹیپ پہ اس چینج کی وجہ سے جو آپ کو امپیکٹ آ سکتا ہے، پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو، آپ نے اسے ہر طرح سے جانچنا ہے، آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تھرڈ فیز پہ آپ نے پروف اینڈ ڈینائی. تو آپ اسے اس کے پازیٹیو اور جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اسے جانچ پڑتال کرنے کے بعد آپ اسے اپروو کرتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ اپروو کرتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ. اینڈ ان دا فرسٹ فیز، ففتھ فیز، یو ہیو ٹو ریویو یور ایکشن. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس امپلیمنٹ کر دیا، آپ نے دوبارہ اس کی جانچ پڑتال نہیں کرنی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈرا بیک فیل ہو رہا ہے آپ کی چینج کا، تو آپ نے اس پہ رسپانس کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ سم سگنیفیکنٹ ڈیسیجنز اینڈ میک دا پروسیس انڈر کنٹرول. تو یہاں پر چینج از اے پروسیس. صحیح، تو وہی چیز جو چینج کے بارے میں ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کی ہے کہ چینج صرف ایک اسٹیپ کا نام نہیں ہے، ایک موومنٹ کا نام نہیں ہے، ایک پورے پروسیس کا نام ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹیپ اے سے اسٹیپ بی پہ چلے جائیں تو وی ہیو چینج دا انوائرمنٹ. نو، یہ پورے پروسیس کا نام ہے جس میں نہ صرف آپ اپنے آپ کو، اس آرگنائزیشن کو، انسٹیٹیوشن کو، ہیڈ کو، سسٹم کو، ریسورسز کو، سب کو آپ نے چینج، کچھ تبدیلی لانی پڑتی ہے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول لینے پڑتے ہیں جس وجہ سے آپ اپنے فیوچر میں جا سکیں گے. تو فرسٹ ون، اسٹیبلش اے سینس آف ارجنس، کریٹ اے گائیڈنس کنویلیشن، ڈیولپ اے چینج ویژن، کمیونیکیٹ دا ویژن فار بائی ان، empower broad based action, generate short term wins, never let up, incorporate change in culture. تو آپ نے ود دی پیسج آف ٹائم، ود اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے چیزوں کو انگیج کرنا ہے. آپ کے کیا آبجیکٹیو ہیں، کیا آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو ہے، کیا فوکس ہے، آپ کا پروفٹ کمانا فوکس ہے، آپ کا بچوں کو بہتر پڑھانا فوکس ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی چینج یا اس
پروسیس وہ جو ہم نے سلائڈ نمبر 16 پہ ڈسکس کیا وہ یہاں پر سمرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ make the change, request the change, impact the analysis, prove it or denied it. In the middle half of the point, if you prove, you have to implement that change and review your new change and make a sense of some significant report writing, what we achieved from new method and what we lost from new method. صحیح ہے. تو رپورٹ رائٹنگ میں آپ نے پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو جو ایکسپیکٹ ہے اسے آپ نے ان ڈیٹیل ایکسپلین کرنا ہے. Hope so you understand. If you have any query, kindly write in the chat box